बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में लेने के लिए आज कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ नाज़रीन, जिसमें PTI समेत अपोजिशन जमातों ने शिरकत नहीं की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक नहीं हुए और वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध भी कहीं नज़र नहीं आए। वज़ीर अलबत्ता जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्होंने JUI के वफ़द के हमरा शरीक होकर एक बड़ा जुआ खेल दिया है और एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनके जो अपोजिशन में होने के हवाले से दावे किए जाते हैं वो दुरुस्त नहीं। वो विकेट के दोनों जानिब मुसलसल खेल रहे हैं और इस बार उन्होंने जो जुआ खेला है इसका क्या नतीजा निकल सकता है, ये भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक हुए। इजलास के आगाज़ में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना रवायती बूट पॉलिश का धंधा शुरू कर दिया और कौम को दरपेश संगीन सूरत हाल पर कोई जेन्युइन इनपुट देने की बजाय आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिस पर जो शुरका थे वो ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि इजलास के शुरका निजी गुफ्तगू में ये भी कहते रहे कि ये इजलास तो महज एक फॉर्मेलिटी है। जिस ऑपरेशन के हवाले से मुशावरत के लिए या आगाही के लिए या मंजूरी के लिए ये इजलास बुलाया गया है, वो तो ऑपरेशन बदर के नाम से 2 दिन पहले ही शुरू हो भी चुका है। तो मुल्क में इस वक्त नाज़रीन जो सियासी पोलराइजेशन है उसकी जो अफसोसनाक सूरत हाल है, उसकी वजह से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये पहला बड़ा ऑपरेशन है जिसे आवाम की अक्सरियत की सपोर्ट हासिल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम की अक्सरियत का जो हकीकी मैंडेट रखने वाली सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से आज के इजलास में सिरे से शरीक ही नहीं हुई, जिनमें PTI, BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और दीगर सियासी पार्टियां शामिल हैं। नाज़रीन, सिर्फ JUI वाहिद ऐसी जमात है जो सियासी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपना मौसर नेटवर्क रखती है और इजलास में शिरकत का फ़ैसला करके मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा जुआ खेल दिया है। वो आवाम के अंदर इस ऑपरेशन की मुखालफत करके सियासी तौर पर नंबर टांकने की कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन इजलास में शरीक होकर उन्होंने हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट को अच्छा बच्चा बनकर भी दिखा दिया है। ये डबल क्रॉस पॉलिसी उनकी जमात को अवामी सतह पर पहले भी सख्त नुकसान पहुंचा चुकी है और इसका सबूत जो है वो 2024 के आम इंतखाबात हैं कि जिसमें उनकी जमात को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया। अब देखना यह है नाज़रीन कि इस नए जुए से उनकी जमात की जो सियासी साख है उसको कितना बड़ा मज़ीद डेंट पड़ता है। नाज़रीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की बेचारगी का ये आलम है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में के जो सबसे अहम किरदार होती है वज़ारत दाखिला, इसके जो सरबराह थे यानी जो मुल्क का वज़ीर दाखिला है वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। इनके बारे में इत्तलात ये हैं और हम साबका वीडियोस में आपको बता भी चुके हैं कि वो कई रोज़ कबल इस्तीफ़ा देकर नाराज़ होकर घर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत
نہ تو ان کا استعفیٰ منظور کر رہی ہے اور نہ ہی ان کی جگہ نیا وزیر داخلہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو سیاسی حکومت ہے، جو فارم 47 والی حکومت ہے، اس کا اس آپریشن میں کیا کردار ہوگا کہ اس آپریشن میں جو وزارت داخلہ مین لنک ہوتی ہے، اس کا سربراہ ہی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، وہ اس میں شریک نہیں ہوتا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ ISI اور IB کے سربراہ بھی شریک ہوئے اور آپریشن کے حوالے سے طویل بریفنگز بھی دی گئیں اور جو ان کیمرہ تھیں، اور یہ بتایا گیا کہ اس آپریشن کے دوران نہ صرف دہشت گردوں کے ملک کے اندر مضبوط ٹھکانوں کے خلاف بڑا آپریشن ہوگا، بلکہ ہمسایہ ممالک میں موجود محفوظ ٹھکانوں اور تربیتی کیمپوں کو بھی تباہ کیا جائے گا۔ ملک کے اندر قائم جو نو گو ایریاز ہیں، جو دور دراز پہاڑی علاقوں میں BLA نے اور TTP نے قائم کر رکھے ہیں، ان کو بھی ایک بہت بڑے حملے کے ذریعے تباہ کیا جائے گا۔ ملک کے اندر قائم نو گو ایریاز میں پاک فوج ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں، گن شپ ہیلی کاپٹرز، ڈرون طیاروں، F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے ایک آل آؤٹ وار کے انداز میں ایک بہت بڑا حملہ کرے گی، جو کئی ہفتوں تک جاری رہے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ جو اصل تفصیلات ہیں آن دا ریکارڈ وہ تو باہر نہیں آ سکی، نہ آئیں گی، ذرائع کے حوالے سے ہی خبریں سامنے آئیں گی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمسایہ ممالک میں موجود ٹھکانوں کو بھی میزائل، شارٹ رینج میزائلوں، ڈرون طیاروں کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا، اور جہاں ضروری ہوگا F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں کا بھی استعمال ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہ ایک آل آؤٹ وار جیسی صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اور اگر اس آپریشن کا غیر متوقع جواب آ گیا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یا ہمسایہ مغربی جو ہمارے ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں ان کی طرف سے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں ان کے دونوں طرف ہو سکتا ہے، اور اس کا شدید خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والا یہ بڑا آپریشن اس بار پاکستانی عوام کی جو عید کی خوشیاں ہیں وہ بھی غارت کر سکتا ہے۔ یہ خدشات کیوں ظاہر کیے گئے ہیں، اب تھوڑا ان پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، ڈرون کے ساتھ، گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ، F-16 کے ساتھ اور JF-17 تھنڈر کے ساتھ پاک فوج اس بڑے آپریشن کا آغاز کرے گی، تو اس دوران جو بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کی وجہ سے سویلینز، خاص طور پر بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی، اور جو ان کی لاشیں ہیں اور جو وہ گولیوں اور بموں سے ان کے زخمی اور چھلنی جو جسموں ہیں ان کی جب سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر ہوگی، تو پھر ان ہلاکتوں اور ان جو تباہیوں کو نشانہ بنا کر پھر TTP، BLA اور جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں عام شہریوں کو بہت بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتی ہیں، جس کا اس آپریشن، اور یہ پھر وہ لوگ سمجھ لیں کہ ایک ایسی اندیکھی جنگ کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کا خون بہنا شروع ہو جائے گا جن کا اس آپریشن کو شروع کرنے یا اسے ختم کرنے میں سرے سے کوئی اختیار یا کردار ہوگا ہی نہیں۔ یوں بے گناہ
بہت بڑے پیمانے پر نشانہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہو کر جو جوا کھیلا ہے، اس کی انہیں بہت بھاری سیاسی قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز، چاروں صوبوں کے آئی جی پولیس شریک ہوئے اس اجلاس میں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کی جو عدم شرکت کا معاملہ ہے وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، تاہم آئی ایس آئی اور آئی بی کے سربراہ شریک تھے، انہوں نے تفصیلی بریفنگز دیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے 16 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل ایک بھاری بھرکم وفد اجلاس میں شریک ہوا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم نے خطاب کیا اور ڈی جی آئی بی کی بریفنگ کے بعد بلاول بھٹو نے اظہار خیال کیا۔ ناظرین، عسکری حکام کی تفصیلی بریفنگ کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف اور سرکردہ عسکری شخصیات اجلاس میں موجود تھیں، اس لیے جو شرکاء تھے انہوں نے بڑے محتاط انداز میں سوال و جواب کی اس نشست میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اعظم آزاد کشمیر محمد انوار الحق بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی اور افتتاحی کلمات کہے۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اظہار خیال کیا۔ کیونکہ تمام کارروائی ان کیمرہ سیشن کے انداز میں تھی، اس لیے تمام شرکاء پابند ہیں کہ اجلاس میں پیش ہونے والی جو سینسٹیو معلومات ہیں، جو حساس گفتگو ہے، اس کی تفصیلات کو وہ میڈیا کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ناظرین، اجلاس سے قبل محترمہ علیمہ خان، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، چیئرمین بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، زرتاج گل وزیر، علی محمد خان، سینیٹر شبلی فراز، سینیٹر ہمایوں محمد اور سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جو اپوزیشن ہے وہ اجلاس میں شریک نہیں ہوگی، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رات گئے تک جاری رہنے والے پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے اس اجلاس کی ابتدائی معلومات، لیکن اس کی جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ ہم پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس حکومت کی جو سمجھ لیں کہ ایک بچگانہ سوچ ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ شہباز حکومت اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چین نے 200 ارب ڈالر کی جو سی پیک فیز 2 کے تحت سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے وہ موجودہ شہباز حکومت کو کی ہے۔ حالانکہ جو اصل حقیقت یہ ہے کہ چین نے یہ پیشکش مستحکم سیاسی حکومت سے مشروط کی ہے جس کو چاروں صوبوں کے عوام کی سپورٹ حاصل ہو، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ سی پیک کا زیادہ تر انحصار خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر ہے اور وہاں سیاسی مستحکم حکومتیں اپوزیشن کو اقتدار دیے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ان دو صوبوں کا اقتدار حقیقی معنوں میں اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو دیا جاتا ہے، اور تو پنجاب کا جو اقتدار ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا حق ہے، اور اگر نئے عام انتخابات کروا کر مستحکم حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو اس بار پیپلز پارٹی کو بھی سندھ کا اقتدار نہیں ملے گا جو وہاں کی زمینی صورتحال ہے۔ تو اس لیے جو سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ یہ جو
200 ارب ڈالر کا پیکیج ہے، وہ تو عمران خان کو حکومت دینے سے مشروط ہے، لیکن شہباز سرکار اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ ہمیں ملے گا۔ بھائی آپ سے تو اس ملک کے معاملات سنبھالے جا نہیں رہے، اور ملک میں دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اور عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد ملک میں حالات جس تیزی سے خراب ہوئے ہیں، ان حالات میں 200 ارب ڈالر تو کیا 200 ملین ڈالر کی بھی کوئی یہاں پر آپ کے پاس سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اس وقت ناظرین صورتحال اتنی نازک ہو چکی ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں جو پاکستان ہے وہ پہلے 1-2 نمبروں پر پہنچ چکا ہے۔ پچھلے سال ناظرین پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں 4تھے نمبر پر آ گیا تھا۔ یہ حال ہو گیا تھا 2024 میں، اور چونکہ 2025 میں مزید حالات خراب ہو گئے ہیں، دہشت گردی مزید بڑھ گئی ہے، تو اب جو انڈیکس تازہ آیا ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو نمبر ہے وہ مزید اوپر چلا گیا ہے، اور 2024 میں جو ہمارا نمبر 4تھے نمبر پر آ گیا تھا، اب 2025 میں پاکستان کا نمبر 2سرا ہو گیا ہے۔ اور اب جو بنو کینٹ میں حملہ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا ہے، نوشکی میں فوجی قافلے پر حملہ ہوا ہے، اور 48 گھنٹوں میں 48 سے زائد دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے ہیں، تو اس کے بعد تو خدشہ یہ ہے کہ اب جو نئی فہرست جاری ہوگی اس میں پاکستان کا جو نمبر ہے، پاکستان کا جو نام ہے، وہ پوری دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ جس ملک کا یہ حال ہو، یہ صورتحال ہو، وہاں 200 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری کی پیشکش ہے، یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ لیکن عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اور جو ہماری حکمران جماعت ہے، وہ اس طرح کے جو بچگانہ دعوے مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کا وزیر داخلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ایک SHO کی مار ہے۔ اب آپ خود بتائیں ناظرین کہ جس ملک کا جو سب سے پاورفل وزیر ہے، اس کی سوچ اور میڈیا ٹیک کا جو لیول ہے وہ اتنا پست اور گھٹیا ہوگا، تو کیا وہ تو ایسی حکومت جس کا وہ ملک و قوم کو درپیش اتنے سنگین مسئلے کا کوئی مستقل اور پائیدار حل تلاش کر سکتی ہے؟ یعنی اتنے حالات خراب ہیں ملک کے، دہشت گردی میں ہم پہلے نمبر پر آ چکے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب مجھے پیشکش ہوئی ہے سی پیک فیز 2 کے تحت 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور جو وزیر داخلہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک SHO کی مار ہے، اور اب شرمندگی سے چھپا بیٹھا ہے کہیں، اور جو آج وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وہ نہیں آیا، کیونکہ لوگ وہاں پر یہ سوال کر سکتے تھے کہ جناب اس SHO سے ہماری ملاقات تو کروائیں جس کی یہ دہشت گردی یا سارے دہشت گرد مار ہیں اس SHO کی، وہ ایسا ہمیں جو 6 ملین ڈالر مین یا آئرن مین قسم کا SHO ہے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو رینکنگ ہے وہ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو عالمی رینکنگ میں ٹاپ کے 10 ممالک ہیں یا ٹاپ کے 15 ممالک ہیں وہ کون سے ممالک ہیں، اور اب پاکستان اتنے برے حالات کے شکار ممالک سے بھی اوپر برے حالات میں جا چکا ہے۔ یہ ہے ہماری اس فارم 47 والی حکومت کی مجموعی جو ٹوٹل کمائی ہے وہ یہ ہے اس ملک میں۔ ناظرین، سب سے پہلا نام جو برکینا فاسو کا ہے، دوسرا نام اس رینکنگ میں پاکستان کا ہو گیا ہے، اب تیسرا نام شام کا ہے، چوتھا مالی کا ہے، پانچواں نائجر کا ہے، چھٹا نائجیریا کا ہے، ساتواں صومالیہ کا ہے، آٹھواں اسرائیل کا ہے، نواں افغانستان کا ہے، 10واں کیمرون کا ہے، 11واں میانمار یعنی برما کا ہے، 12 جو ہے وہ کانگو ہے، 13 عراق ہے، 14 ہندوستان ہے، اور 15 کولمبیا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھ لیں کہ جو اکثریت ہے
ان ممالک میں جو افریقی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جہاں پر سمجھ لیں کہ دہشت گردی کی صورتحال پوری دنیا سے زیادہ گمبھیر ہے، اور اب ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ حالت یہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ افغانستان، برما، عراق اور شام سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور افریقی ممالک جہاں قانون کے نفاذ کی حالت دنیا میں سب سے بدتر سمجھی جاتی ہے، ان کا نمبر بھی اب پاکستان کے بعد میں آ رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تو دہشت گردی کی انتہا ہو ہی چکی ہے، لیکن اب جو خطرات ہیں وہ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خود کش حملہ آوروں کے ملک کے بڑے شہروں میں داخلے کی اطلاعات ہیں۔ لاہور سے ایک خود کش گرفتار ہو بھی چکا ہے۔ اس نازک وقت میں ناظرین جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں معاملات کو بہتر کرنے میں۔ پچھلے دنوں یعنی آج سے 3-4 دن پہلے جو صدر آصف علی زرداری ہیں انہوں نے لاہور کا وزٹ کیا، اور پہلے لاہور میں گورنر ہاؤس آ کر انہوں نے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے پاور شیئرنگ پر مذاکرات کیے۔ یعنی یہ اپنے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کتنے فنڈز آپ نے خرچ کرنے ہیں، کتنے فنڈز ہم نے خرچ کرنے ہیں، کتنی نوکریاں آپ نے بانٹنی ہیں، کتنی نوکریاں ہم نے بانٹنی ہیں۔ یہ ان چکروں میں یعنی لوٹ مار کی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ملک اور قوم کو جو حقیقی مسائل درپیش ہیں وہاں سے اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہے وہ شرمندگی کے مارے چھپا بیٹھا ہے اور وہ استعفیٰ دے کر بھاگ گیا ہے، اور ان کے پاس اس کا استعفیٰ منظور کرنے کی یا مسترد کرنے کی بھی جو فیصلہ سازی کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ان کی وہ سلب ہو چکی ہے۔ تو ناظرین ہوا یوں کہ دلچسپ واقعہ کہ جب صدر زرداری لاہور آئے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی دارالحکومت کی کچھ سڑکوں پر استقبالیہ بینرز لگائے گئے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر جب ابھی صدر کو لاہور سے گئے ہوئے چند گھنٹے واپس گئے ہوئے نہیں گزرے تھے کہ لاہور کی جو انتظامیہ ہے وہ صدر زرداری کی تصاویر والی پینافلیکس اور بینرز اتارنے کے لیے ایک آپریشن شروع کر دیتی ہے، اور پھر بڑی تیزی سے چند گھنٹوں کے اندر ہی صدر زرداری کے کو خوش آمدید کہنے کے لیے جو ان کی تصویریں لگائی گئی تھیں ان سے لاہور کی جو سڑکیں ہیں ان کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک دہشت گردی کی علامت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر وہ 2-4 دن وہ بینر لگے رہ جاتے تو اس سے جو ملک کا نظام ہے یہ کہ وہ خراب ہو جاتا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کی یا ایک دوسرے کو جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی یہ لوگ ایک دوسرے کو اجازت نہیں دے رہے، تو یہ اپوزیشن کو کھلے دل سے یہ کیسے گلے سے لگا سکتے ہیں؟ تو سب ان کی بیان بازی ہے، دلوں میں منافقت ہے ایک دوسرے کے بارے میں بھی، اور نفرت ہے پی ٹی آئی کے اور عوام کی جو اصل جماعتیں ہیں ان کے خلاف بھی۔ مین اسٹریم میڈیا پر ناظرین اور نیوز چینل پر یہ خبر جو تھی بینر اتارنے والی وہ بریکنگ نیوز بن کر چلتی رہی، لیکن پھر بھی انہیں شرم نہیں آئی، اور بتایا جاتا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن عبدالباسط ہیں انہوں نے اس آپریشن کلین اپ کی قیادت کی۔ اس خبر سے بھی ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کی جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی جو دلچسپی کے معاملات کیا ہیں، ملک و قوم کو کتنی نازک صورتحال درپیش ہے، اور یہ انتہائی چھوٹے لیول پر چھوٹی سوچ گھٹیا حرکتوں کی دلدل سے یہ لوگ باہر نہیں آ رہے۔ تو ایسی چھوٹی اور نیچ حرکتوں والی جو قیادت ہے اور ایسی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکتوں والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بریکنگ نیوز بنا کر سارا دن چلاتے رہنے والا جو میڈیا ہے، اس سے آپ اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو حقیقی ایشوز ہیں وہ ان پر کھل کر بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔